अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, आज के व्लॉग में बहुत अच्छी खबरें भी हैं, बहुत दुख भरी खबरें भी हैं। एक दुख भरी खबर जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, जहाँ पे मौलाना इलियास कादरी की डेथ की खबरें जो हैं वो फैली हुई हैं कि उनकी डेथ हो गई है, उनका इंतकाल हो गया है। वो जो वीडियोस फैली हुई हैं वो मैंने आपको दिखानी भी है, बतानी भी है, और इस खबर की हकीकत और सदाकत भी आपको बतानी है। इसके साथ ही दो बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं, वो आपको बतानी है। ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी जो हैं, जो इटली की वज़ीर आज़म है, उनके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है, और उसके ऊपर जो मेलोनी है वो सामने आई हैं और उन्होंने आकर ट्रंप के बारे में शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। उसके बारे में भी बात होगी, और इसके अलावा व्लॉग के अंदर कुछ और भी बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग का हिस्सा हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। चलिए, आज के व्लॉग की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो कोई मनहूस या दुख भरी खबर नहीं है, वो अच्छी खबर है। और आप लोगों को पता ही है उस खबर का हम सबको कितना इंतज़ार था, और हम सब इस चीज़ के वेट में थे। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तनकीद की थी तो वो मैं थी, क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कर रही थी कि ईरान अमेरिका जंग की जब से बातचीत हो रही थी, जब से मुआहदा हुआ है, दस्तखत अब हुए हैं, तो मैं कह रही थी कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो वापस पुरानी कीमत पे कब वापस आएंगी। और फिर मैंने ये भी एक बात की थी कि प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी थोड़ी करके कम होंगी। तो इस मामले में तो चले मैं गलत साबित हो गई, क्योंकि थैंक गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पेट्रोल की प्राइस के अंदर बड़ी कीमत जो कम है वो की गई है। और अभी इसमें और भी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने सुन लिया होगा, खबर आप लोगों तक पहुंच गई होगी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीज़ल की कीमत में 67 रुपये, 67 रुपीज़ की कमी जो है वो की। और उन्होंने कहा कि जी, मैंने कौम के साथ जो वादा किया था उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर दिया है। अब नई कीमतें जो आई हैं उसके अकॉर्डिंगली फ़ी लीटर कीमत जो है वो 373 रुपये, यानी पौने 400 रुपये का हमारा पेट्रोल था, जो कम होकर 299 यानी कि 300 रुपये का हो गया है। अब एक बात तो है, 74 रुपये कम करने के बाद भी अगर हमारा पेट्रोल जो है वो 300 रुपये पे है, तो हमारी विश ये है कि असूलन तो 74 रुपये नहीं बल्कि 100 रुपये कम होना चाहिए था एक साथ। और पेट्रोल की जो प्राइस थी वो जंग से पहले थी 268 रुपीज़। तो अल्लाह करे कि आहिस्ता इसमें आहिस्ता जो है वो इसमें और कमी की जाए, और अल्लाह करे कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो वापस दोबारा ना सिर्फ पुरानी कीमत पे वापस आएँ बल्कि उससे भी कम हो जाएं। बहरहाल ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और शुक्र है कि ये गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। अदरवाइज़ जितनी तनकीद इस वक्त नून लीग के ऊपर हो रही थी, नून लीग का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि ऑब्वियसली जो हुकूमत वक्त होती है उसी के ऊपर लोग ज़्यादा तनकीद करते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में हम उनके ऊपर तनकीद करते थे, तो अब इनके दौर में हमने इन्हीं के ऊपर तनकीद करनी है। लेकिन एक और भी अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल के अंदर फ़ी लीटर जो लेवी है उसके अंदर भी 40 रुपये 49 पैसे की कमी कर दी गई है। ज़राए हैं जी पेट्रोलियम डिवीजन के, और उनका कहना यह है कि लेवी जो है वो 106 रुपये 74 पैसे से कम करके 66 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर इसके ऊपर लेवी जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा उनका कहना यह है कि पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक कि डीज़ल के ऊपर जो लेवी है वो 18 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर से बढ़ा दी गई है। डीज़ल के ऊपर लेवी जो है वो 53 रुपये 26 पैसे से बढ़ा के 72 रुपये 97 पैसा जो है वो मुकर्रर कर दी गई। अच्छा, इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर, जनाब, एक तरफ गवर्नमेंट कुछ करती है तो लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं, दूसरी तरफ हुकूमत कोई और फैसला करती है तो लोग उस पर तनकीद करने लगते हैं। अब दो फैसले आपको बताने लगी हूँ जिस पे गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो शदीद तनकीद शुरू हो गई है। अब वो क्या है? वो ये है कि जुम्मे की छुट्टी को ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। मार्केट और शॉपिंग मॉल से मुतल्लिक जो है वो नया ऐलान आ गया है, और इसके मुताबिक जो काबीना डिवीजन है उनकी जानिब से वफाकी हुकूमत के ईंधन बचत किफ़ायतशारी इक़दामात ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जुम्मे की छुट्टी ख़त्म कर दी गई है, जबकि सरकारी पेट्रोल जिन मुलाजमीन को, जो सरकारी मुलाजमीन थे उनका ख़त्म किया गया था ना, उनको जो सहूलत मिलती थी वो उनका बहाल कर दिया गया है। 60% सरकारी गाड़ियाँ बंद करने का इकदाम भी वापस ले लिया गया है, जो गवर्नमेंट ने पहले ऐलान किया था, अब उसे वापस बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन आया उसमें कहा गया है कि 3 और 10 जून से नाफिज बाज़ार जो है वो बंद करने के हवाले से औकातकार भी बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और बाज़ार जो हैं वो रात 9 बजे बंद होंगे। शादी बाज़ार, हॉल्स और जो तकरीबात हैं उनके मराकज़ जो हैं वो रात को 10 बजे बंद किए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और फूड आउटलेट्स जो हैं वो रात 11 बजे बंद होंगे, और इसके अलावा जो टेक अवे और होम डिलीवरी की सहूलत है वो इस चीज़ से मुस्तस्ना होगी, वो पूरी रात की जा सकती है।
نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فارمیسیز ہیں، اسپتال ہیں، کلینکس ہیں، لیبارٹریز ہیں، بیکریز ہیں، تندور جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اصل لفظ تنور ہوتا ہے، دودھ کی دکانیں ہیں، اور ان کے اوقات کار جو ہیں وہ پابندی سے مستثنیٰ ہیں، مطلب یہ کھلے رہ سکتے ہیں۔ پیٹرول، سی این جی پمپس، الیکٹریکل وہیکلز، چارجنگ اسٹیشنز بھی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے، وہ بھی کھلے رہ سکتے ہیں پوری رات۔ اس کے علاوہ جم، سپورٹس سہولت، آئی ٹی کمپنیز، کال سینٹرز بھی اوقات کار کے پابندی کے مستثنیٰ رہیں گے، اور 9 مارچ 2026 سے پہلے جو ہے وہ نافذ دیگر کفایت شاری اقدامات بھی بدستور جو ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کا ایک اور فیصلہ جس کے اوپر بڑی شدید تنقید جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ٹاورز جو ہیں وہ کسی کی بھی زمین کے اوپر کہیں پہ بھی لگا سکتی ہیں، اور جو بھی اس زمین کا یا لینڈ کا آنر ہوگا وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ اب ٹیلی کام بل 2026 جو ہے اس میں میرے گھر میں میری مرضی یا حکومت کی مرضی ہوگی، سوشل میڈیا پہ شدید رد عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل 2026 کے تحت ٹیلی کام کمپنیز کو کسی بھی نجی یا سرکاری عمارت کے اوپر بغیر اجازت کے ٹاور لگانے، آپٹیکل فائبر لگانے اور دیگر انفراسٹرکچر جو یہ بڑے بڑے کھمبے نصب کرتے ہیں وہ نصب کرنے کی مجوزہ اجازت جو ہے وہ دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا اس بل کے بارے میں جب یہ پاس ہوا تو اس کے اوپر شدید تنقید جو ہے وہ شروع ہو گئی، لوگوں کا شدید رد عمل آیا، لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے پاسبل ہے کہ لینڈ ہماری ہے اور آپ ہماری مرضی کے بغیر وہاں پہ کوئی بھی انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں، آپ ہماری مرضی کے بغیر وہاں پہ کوئی بھی ٹاور کھڑا کر دیں۔ ٹیلی کام 2026 کے خلاف جب عوام کا شدید رد عمل آیا، اور اس میں لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے سنگین آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور شہریوں کی جائیدادیں جو ہے وہ زبردستی قبضے میں کرنے کی قانونی شکل جو ہے یہ بنائی گئی ہے۔ اوبویسلی جب یہ بل آیا تھا تو مجھے بھی لگا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر ایک ریسنٹ پروگرام ہوا ہے اور اس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے یہ بل سینٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، جس کے مطابق شہری اور سرکاری ادارے جو ہیں وہ اپنی جائیداد ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے لیے کمپنیز کو دینے کے پابند ہوں گے۔ کیوں ہوں گے بھائی پابند؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ابھی وہ کل پرسوں میں نا ٹک ٹاک کے اوپر ایک بڑا پرانا کلپ تھا ایک بندے کا، وہ دیکھ رہی تھی، جس میں پتہ چلا کہ وہ کوئی یہ جو مختلف ٹیلی کام کمپنیز ہوتی ہیں، انہوں نے اپنا ایک بڑا سا ٹاور جو ہے وہ ایک بندے کے کھیت میں لگایا ہوا تھا۔ شروع میں وہ کچھ عرصہ اس کو جو انہوں نے جگہ ایکوائر کی ہوئی تھی، جو اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، اس بندے کو وہ پیسے دے رہی تھیں۔ تو جب وہ بندہ جو ہے اس کے پیسے آنا بند ہو گئے تو اس نے اس ٹیلی کام کمپنی سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے اپنا اتنا بڑا سا کھمبا میرے پورے کھیت کے اندر لگایا ہوا ہے اور آپ لوگ مجھے پیسے پے نہیں کر رہے۔ تو وہ کمپنی کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ اس بندے نے آفیسز کے بڑے چکر لگائے، کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اینڈ پہ آ کے اس نے پتہ کیا کیا، اس نے ریونج لینے کے لیے اس پورے ٹاور کو کٹوا دیا۔ کٹوانے کے بعد اس نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کروا کے جو کباڑیا ہوتا ہے اس کو فروخت کر دیے۔ جب یہ بات کمپنی تک پہنچی اور کمپنی جب راتوں رات وہاں پہنچی اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو ٹاور ہی یہاں سے زمین سے نکل گیا ہوا ہے، وہ بندہ مانا ہی نہیں۔ پھر اس کے خلاف ایف آئی آر کروائی، پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس نے ریونج لیا۔ اس بندے کا انٹرویو تھا، اس کا کلپ تھا جو کہ میں ٹک ٹاک پہ سن رہی تھی، جس میں وہ بتا رہا تھا کہ میں نے اس طرح کیا۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ جب وہ بیچارہ غریب آپ لوگوں کے پاس چکر لگا رہا تھا، جب وہ کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے پیسے دیے جائیں، تو تب کوئی سن نہیں رہا تھا، اور جب اس نے ریونج لیا تو اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی۔ اب تو میرے خیال سے وہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا، یعنی آپ کسی کی بھی زمین کے اوپر جا کے اپنا ٹاور کھڑا کر دیں اور اگلا بندہ آپ کو کچھ کہہ نہ سکے، یہ تو سراسر غلط بات ہے، بلکہ یہ تو غنڈہ گردی ہے۔ بہرحال مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے ہیں جی افنان اللہ جو ہیں، انہوں نے اس چیز کے اوپر کافی تنقید کی ہے اور انہوں نے سینٹ میں اس کے اوپر کافی بحث بھی کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی انتہائی افسوسناک مگر خوشخبری کی طرف۔ اچھا، ایک ہی وقت میں آپ بہت دکھی بھی ہو جائیں گے یہ خبر سن کے، اور ایک ہی وقت میں آپ بہت خوش بھی ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ ایک خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مولانا الیاس قادری جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک دو ویڈیوز آپ کو دکھا بھی دوں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مولانا الیاس قادری جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ذرا آپ سنیے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے 6 کلمے پڑھے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی موت آئی۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا الیاس قادری صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے اور آج ان کا جنازہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی، تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ مولانا الیاس قادری کی ڈیتھ کی خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔
اب میں نے اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ جاننے کے لیے اپنی چڑیائیں جو ہیں وہ دوڑا دیں کہ بھئی پتہ کرو، چڑیا میری اڑ گئی اور جا کے پتہ کرو کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا نہیں سچی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر جو ہے یہ ٹوٹلی فیک ہے. اے آئی کا زمانہ ہے، لوگ پتہ نہیں کس طرح سے اس طرح کے ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور مختلف شخصیات کے جو آپ نے بیانات سنے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ واقعی ہو گئی ہے، وہ خود نہیں کہہ رہے، وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سوشل میڈیا پہ اتنا پروپیگنڈا ہے کہ آج کے زمانے میں لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ صحیح خبر کیا ہے اور غلط خبر کیا ہے. مولانا الیاس قادری جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ان کا تعلق دعوت اسلامی کے وہ مبلغ ہیں اور عالمی اسلامی تحریک سے وہ جڑے ہوئے ہیں. کراچی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی 12 جولائی 1950 کو، اور ان کا پورا نام محمد الیاس اطار قادری ہے اور وہ میمن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. دینی تعلیم بھی انہوں نے اپنی کراچی ہی سے حاصل کی اور 1981 میں کراچی کے اندر دعوت اسلامی کی انہوں نے جناب بنیاد رکھی تھی اور اسلامی تعلیم و تربیت وہ دیتے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے وہ مختلف پروگرامز کو بھی نشر کرتے ہیں. ان کا ایک ویڈیو آج سے پہلے بھی ایک بہت وائرل ہوا تھا جس میں وہ بہت ہی رو رہے تھے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی رو رہے تھے، اوپر جاتے ہوئے بھی رو رہے تھے، کیونکہ ان کو گفٹ میں شاید ایک بہت بڑی ایس یو وی گاڑی ملی تھی. اور لوگوں نے تب بھی ان کا کافی مذاق بنایا تھا کہ یہ علماء کرام جو ہوتے ہیں کہ ہمیں عام بندوں کو جو ہے وہ دین کی طرف لگا کے اور یہ کہہ کے کہ ہمارے جو علماء کرام تھے وہ تو چٹائیوں پہ سوتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، مٹی پہ سوتے تھے، اور خود یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے اوپر تنقید ہوئی تھی. چلو وہ وہاں تک تو جائز تھا، لیکن اب جو ہے وہ کسی زندہ انسان کو جان سے مار دینا یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس طرح کی بات میرے خیال سے نہیں پھیلانی چاہیے. آئے روز سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ من گھڑت پھیلائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ جو کلپس آپ نے دیکھے یہ بھی میری ٹیم نے سرچ کر کے مجھ تک بھیجے اور میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ جناب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور پھر جب میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. بہرحال اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پر. اب یہ جو اگلی خبر ہے وہ آ رہی ہے جی ایران سے. ویسے تو ایران کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جو معاہدہ ہوا ہے وہ خوش آئندہ ہے، لیکن ایران کے اندر جو ہے وہ کچھ حد تک شریعت جو ہے وہ نافذ ہے اور ایران کے اندر حجاب کے بغیر کوئی بھی خاتون جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی. اور اگر کوئی خاتون وہاں پہ بنا حجاب کے باہر نکلتی ہے تو اس کو 100 کوڑے لگانے کی جو سزا ہے وہ ملتی ہے. 100 کوڑوں کی سزا آئی تھنک زنا بالرضا کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن اب کی بار ایک خاتون کو سر عام کوڑے لگوانے کی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہو گیا. وہ کیسے؟ جناب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ خاتون نظر آ رہی ہیں، بیسکلی یہ ایرانی خاتون ہے اور یہ ایک سنگر ہیں، گلوکارہ ہیں. انہوں نے جناب کیا کیا، ویسٹرن ڈریس پہنا اور ایران کی جو معروف گلوکارہ ہیں ان کا نام ہے پراستو احمدی، اور انہوں نے جناب کیا کیا کہ انہوں نے گانا شروع کر دیا بنا حجاب کے. اس کے بعد ان کے ساتھ کام کرنے والے 8 افراد جو تھے ان کو بھی مبینہ طور پہ 2024 میں نشر کیے گئے ایک آن لائن میوزک پرفارمنس کے بعد سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا. غیر ملکی میڈیا جو اس کو رپورٹ کر رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایرانی عدالت ہے اس نے گلوکارہ اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے سارے مرد حضرات تھے، جو پروڈکشن ٹیم تھی، ان کے ارکان کو 74 کوڑوں کی سزا، 2 سال تک بیرون ملک سفر کے اوپر پابندی اور 2 سال تک فنی سرگرمیوں میں یعنی کہ سنگنگ کو روکنے کی سزا جو ہے وہ سنائی ہے. رپورٹس کے مطابق یہ کارروائی جو ہے وہ لائیو کانسرٹ کے بعد کی گئی، جس میں 29 سالہ یہ جو گلوکارہ ہیں انہوں نے دسمبر 2024 میں یوٹیوب کے اوپر اپنا ایک ویڈیو نشر کیا تھا اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے ان کے خلاف عدالت میں چلا تھا اور اس کے بعد یہ حجاب والا معاملہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی تیزی سے پھیل رہا ہے. ویسے بڑی ہی اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اگر وہاں پر اس طرح سے ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھوں گی کہ پاکستان کے اندر جو بےہودگی اور جو بے غیرتی پھیلی ہوئی ہے اس وقت، جس کے اوپر میں آواز اٹھاتی بھی رہتی ہوں، میرے خیال سے پاکستان کے اندر بھی کچھ حد تک اس طرح کے قوانین آنے چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زبان سے سمجھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے کبھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، پاکستان کے اندر فیشنیبل لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، ماڈرن لوگ ہیں، بڑی اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ٹوپی والا برقع پہنیں اور گھر سے باہر نکل جائیں، اور خواتین جو ہیں وہ آج کل ہر فیلڈ میں ہیں، تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہیں وہ گلوز پہنیں اور آپ باہر نکل جائیں، لیکن آپ کم از کم بے حیائی کو اس حد تک پروموٹ نہ کریں کہ بے شک سوشل میڈیا آپ کا ہے تو آپ وہاں پہ لگاتار بے غیرتی کو پوسٹ کرنا شروع کر دیں، بے شرمی اور بے حیائی کو آپ وہاں پہ فروغ دینا شروع کر دیں. یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک جہاں جہاں پر آئی وی ایفس ہوتے ہیں، آئی وی ایف آپ کو پتہ ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ مرد اور فیمیل کا وہ ایگ اور سپرم کو ملا کے اور جو بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں ان کو وہ کنسیپشن کرواتے ہیں. تو ایران کے اندر میں سن رہی تھی کہ وہاں پہ سروگیسی بھی جائز ہے،
وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہ چند گھنٹوں کی آپ شادی بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ایران کو اس چیز کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اگر وہ حجاب کو لے کے یہ میجرمنٹ لے رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کو ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اوورآل بہرحال میں تنقید نہیں کر رہی, میں صرف ایک سجیشن دے رہی ہوں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ. اب چلتے ہیں ایک بڑی مزاحیہ قسم کی خبر پہ جسے آپ بڑا انجوائے کرنے والے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ جو اٹلی کی وزیر اعظم ہے جی میلونی, ان کے اوپر ٹرمپ نے پھر سے ایک نیا الزام لگا دیا. میلونی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر آئے روز کوئی نہ کوئی چیز بنی جاتی ہے, اور ٹرمپ ہوں اور وہ کسی کو الٹی بات نہ کریں اور کسی پرائم منسٹر کے بارے میں الٹی سیدھی بات نہ کریں, پاسبل نہیں ہے. اس سے پہلے جو نریندر مودی ہے اس کو کتنا ذلیل کیا ٹرمپ نے. ایون کہ جو G7 ہوا اس میں بھی ٹرمپ نے کہہ دیا کہ یہ بندہ جو ہے شکل سے آپ کو اینجل لگتا ہے لیکن اندر سے یہ ایک کلر ہے. اور مطلب سمجھ نہیں آئی نریندر مودی کو کہ آگے سے رسپانس کیسے دینا ہے. اس سے پہلے زیلنسکی کی اتنی بے عزتی ہو چکی ہے. اب کی بار ٹرمپ نے کہا کہ جو جارجیا میلونی ہے جو کہ اطالوی یعنی اٹلی کی وزیر اعظم ہیں, انہوں نے میرے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے میری منتیں کیں, اور اس کے بعد جو میلونی ہے ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے لیا. میلونی نے جناب ٹرمپ کو رد عمل شدید دیتے ہوئے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بے بنیاد ہیں. ٹرمپ نے ایک اطالوی بیسیکلی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جارجیا میلونی نے G7 اجلاس میں ان کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے بہت منت سماجت کی, اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ پکچر بنوائی. فرانس میں ہونے والے اجلاس کی ویڈیو میں میلونی اور ٹرمپ کو ایک صوفے پر ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا, لیکن ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ مجبوری کے تحت کیا کیونکہ میلونی نے ان کو بہت زیادہ منت سماجت کی تھی. اس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ وہ شاید خوش ہیں کہ میں نے ان سے بات کی اور مجھے ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے مزید کہا کہ میلونی نے میرے ساتھ تصویر لینے کی درخواست کی, میں تصویر نہ لیتا لیکن مجھے ان کے اوپر ترس آ گیا. یہ سارا کچھ کہا ٹرمپ نے. اس کے بعد میلونی نے ٹرمپ کے بیان کا سخت الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات مکمل طور پہ من گھڑت ہوتے ہیں. میں واقعی حیران ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ امریکہ کا صدر اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کرتا ہے, اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ وہ مغرب اور امریکہ کے دشمنوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتے بلکہ ان کے رہنماؤں کے ساتھ نرمی برتتے ہیں. انہوں نے کہا کہ زور دے کر یہ بات کی کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں اور اٹلی کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو ٹرمپ جو ہے نا وہ میرے خیال سے ان کی عادت ہے ہر ایک کی مٹی پلید کرنا, ہر ایک کو باتیں لگانا. واحد ایک ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ہمارے CDF آرمی چیف, ان دو کے بارے میں نے ٹرمپ سے جب بات سنی ہے یہی سنی ہے کہ دے آر ویری گریٹ پرسنز, دے آر ویری امیزنگ پرسنز, تو دے آر ویری انٹلیکچوئل پرسنز, تو دے آر ویری امیزنگ. لیکن واحد ان دو کے علاوہ میں نے ٹرمپ کے منہ سے کبھی کسی کے لیے اچھی بات نہیں سنی. جناب علی یہ تھا آج کا ولاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.